for yet another puppet government that panders to Hindutva ideology. Going forward, we will continue to reach out to the world community to raise international awareness about India's illegal action and mobilize the requisite response. Our special focus is on the United Nations, the OIC, and key multilateral forums. I call upon this august House to reinforce our efforts by adopting a draft. وزیر خارجہ بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر کشمیر کی حیثیت تبدیل کی. Nation Commission and artificially alter the electoral balance in favor of a Hindu minority. I also take this opportunity to reaffirm in the most unequivocal terms the commitment of the government and people of Pakistan to extend all possible support to the Kashmiri people till they achieve their legitimate right to self-determination enshrined in the UN Security Council resolutions. The resolution as signed is as follows, Mr. Speaker. The National Assembly of Pakistan, recalling the resolution of 6th August 2019, adopted unanimously by Parliament of Pakistan and subsequent resolutions of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, deeply alarmed at the situation in IIOJK arising out of the continued Indian occupation in violation of international law and UN Security Council resolutions, expressing grave concern over the series of illegal measures that the Indian occupation forces have been taking to change the demographic composition of the occupied territories in stark violation of international law, particularly the Fourth Geneva Convention and the relevant resolutions of the UN Security Council, denouncing the latest attempt at demographic engineering in IIOJK through a so-called Delimitation Commission constituted in March 2020 in the occupied territory aimed at artificially altering the electoral strength of the Muslim majority. Noting that the Commission's recommendations have been rejected by a cross-section of political parties in IIOJK, reaffirming Pakistan's complete support and solidarity with the Kashmiri people, rejects categorically the report that the so-called Delimitation Commission that seeks to convert the Muslim majority of IIOJK into a minority and further marginalize, disenfranchise, disempower the Kashmiri population of IIOJK and advance the political and electoral objectives of the BJP. Expresses grave concern that through the delimitation exercise, India is making an attempt to further its illegal actions of 5th August 2019 and subsequent measures, all of which have been categorically rejected by the people of Kashmir and the people of Pakistan. He recalls and reaffirms that Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute and a long-standing item on the agenda of the UN Security Council, declares that no facade elections based on a sham delimitation exercise can substitute the legitimacy and indispensability of a free and impartial plebiscite held under the auspices of the United Nations to enable the Kashmiri people to exercise their right to self-determination in accordance with the relevant UNSC resolution. We demand that India honors and fulfills its obligations under international law, UNSC resolutions, and the Fourth Geneva Convention to refrain from bringing about any illegal demographic changes in the occupied territory, urges the Indian government to forthwith end its oppression and widespread violation of human rights and international humanitarian law in IIOJK and enable the Kashmiri people to exercise their inalienable right to self-determination as enshrined in the relevant UNSC resolutions. Calls upon the international community to ensure accountability of India's grave and persistent violations of human rights and war crimes in IIOJK, and to urge India, the occupying power, to immediately halt and reverse any unilateral and all illegal actions in IIOJK and to fulfill its obligations under the relevant UN SC resolution.
reiterates the unflinching commitment and solidarity of Pakistan and the Pakistani people with our Kashmiri brothers and sisters, and reaffirms that Pakistan will continue to extend all possible support in their just struggle for freedom and self-determination, and requests the government to continue to expose and counter the Indian moves before the international community to highlight and forcefully project the Kashmir cause at all bilateral, multilateral fora, including the United Nations and the OIC. I request for this resolution to be passed by the House. मुकाबला करने के बजाय साबिक वजीर आजम ने भागते आईन तोड़ा, जमहूरियत पे हमला किया, वो आपके सामने है। ये सब लोग, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, Deputy Speaker, Sadr Pakistan, on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, और April 10th से लेके आज तक जो आइन शिकनी कर चुके हैं, जो आइन तोड़ रहे हैं, जो आइन पे अमल करने से इनकार आज तक कर रहे हैं, ये नेशनल असेंबली, ये पार्लियामान कैसे इस किस्म के हमले को इग्नोर कर सकते हैं? जनाब स्पीकर, हमारा आइन को एक कागज का टुकड़ा समझ के हमारा तारीख में फाड़ा गया है। हम समझते हैं कि on the night of April 3rd, on the night of April 8th and 9th, and आज तक उस आइन पे हमले हो रहे हैं, or it is the position of the Pakistan People's Party that has been presented before our united government, and I today present before you the Speaker of the National Assembly, that this House must form a high-level parliamentary commission or committee to investigate the events leading up to April 3rd, post-April 3rd, of the night of April 9th and April 10th, और जो उसके बाद आज तक होता आ रहा है, और पंजाब में जो गेम हम देख रहे हैं। अगर मैं ये आपके सामने नहीं कह रहा हूं कि जुर्म ये हुआ है और जुर्म का सजा ये है और हुकूमत को फौरन इन जुर्म के मुताबिक केसेस लॉन्च करना चाहिए। मैं आपके सामने ये केस प्रेजेंट कर रहा हूं कि हमें इन हमले को सीरियसली लेते हुए एक कमीशन बनाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन कौन इन गैर आईनी गैर जमहूरी कामों में मुलव्वस थे, और जहां तक अप्रैल 3rd की इंसिडेंस है, वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला में साफ बता दिया कि गैर आईनी काम हुआ था, लेकिन आगे जाके जिस तरीके से उन कोर्ट्स के ऑर्डर्स पे अमल नहीं हो रहा था, और जो भी वो तसलसल था, जिस तरीके से इस साबिक हुकूमत ने इस मुकाबला से, जमहूरी मुकाबला से भागते हुए आइन और जमहूरियत पे हमला किया, जनाब स्पीकर, द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट अकाउंटेबिलिटी। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारा जमहूरियत का तरक्की हो, अगर हम चाहते हैं कि इस हाउस का इज्जत बहाल हो, तो we have to investigate. We have to investigate and come to the bottom of these events, and जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी appropriate action है, उस investigation के, in light of that investigation, we can then move forward on this front. इसलिए कि कोई action नहीं लिया गया, इसलिए कि ये संगीन हमला, ये आइन शिकनी इग्नोर किया गया, साबिक वजीर आज़म समझता है कि वो कोई मुकद्दस गाय है, और मुकद्दस गाय बनकर मुल्क और कौम, मुल्क के कोने कोने में फिर रहा है, और ऐसे हमले कर रहे हैं जो ना, अब तो सियासत अपनी जगह, हमारा कौमी इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारा आइन के खिलाफ है, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे हमले हैं, हमारा मुआशी सूरत हाल से, इन किस्म के एक्शन से, इस किस्म के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से नुकसान ही पहुंचेगा। और ये क्यों समझता है कि वो मुकद्दस गाय है? वो इसलिए समझते हैं कि मुकद्दस गाय है कि आज तक इसी एक सिलेक्टेड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। आपने, हमने, हम सब ने ये इग्नोर किया
کہ 2018 کے الیکشنز میں ملک کے بدترین دھاندلی کے تھرو ہمارا ادارے کے حملے کی وجہ سے ایک حکومت بنایا گیا، 4 سال پہ اس ملک میں مسلط ہوا، معیشت کو تباہ کیا، خارجہ سطح پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا، آئین، جمہوریت، انسانی حقوق، معاشی حقوق پہ حملہ کرتے آئے، صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارتے رہے، بجلی کا بحران پیدا ہوا جہاں بجلی بحران نہیں تھا، پانی کا سنگین بحران پیدا کیا گیا، اور آج تک چولستان ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی سچویشن ہے جناب اسپیکر، ان جیو پولیٹیکل ایونٹس سے پہلے ہی مشکل لگ رہے تھے۔ ہمارا ویٹ کا بحران جیو پولیٹیکل ایونٹ سے پہلا پیدا ہوا تھا، آپ کا یوریا اور کھاد کا بحران ان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس سے پہلے ہوئے تھے۔ آج جو آپ کا فوڈ سیکیورٹی کا پوزیشن ہے وہ نہ صرف اس پہلے بحران کو ہم نے کسی طریقے سے فل کرنا ہے، مگر جو جیو پولیٹیکل ایونٹس ہرائزن پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو یوکرین، رشیا اور نیٹو کے درمیان ایک سچویشن پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، پاکستان کو، اس ریجن کو، پوری دنیا کو، ویٹ پروکیورمنٹ میں، یوریا، فرٹیلائزر، ڈی آئی پی کے پروکیورمنٹ میں، جو سپلائی چینز کے انٹرپشنز اس کرائسس کی وجہ سے اور اس سے پہلے کووڈ-19 کی پینڈیمک کی وجہ سے پاکستان کے لیے فوڈ اور انرجی سیکیورٹی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جس کا مقابلہ ہونا ہے۔ اور ان سارے کے سارے حالات میں ہم اس وزیر اعظم کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ جو بھی جی بات کرے، وہ جہاں بھی حملہ کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پارلیمانی کمیشن اپنا کام شروع کرے کہ اپریل 3 سے لے کے آج تک جو آئین پہ حملے ہوئے ہیں، اس پہ کیا قدم اس ہاؤس سجیسٹ کر رہے ہیں اور اس پہ کیا قدم اٹھایا جائے گا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہی شخص جو اکاؤنٹیبلٹی، کرپشن کر رہا 30 سال سے، جناب اسپیکر 4 سال سے نہیں، 30 سال سے ہمارا کان پک چکے ہیں یہ سن کے کرپشن، چور 4 سال حکومت میں رہ کے ایک چور کو سزا نہیں دلوا سکا، خود چور نکلے، خود تاریخ کا سب سے بڑے چور نکلے۔ یہ نیا حکومت کا ہمارا تو ورژن نہیں ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو کرپشن پچھلے 4 سال میں ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم و خاتون اول کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ 4 سال کے اندر ارب پتی بن چکے ہیں۔ جس وزارت میں اب دیکھے irregularities ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے۔ کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ آپ کے اور خاتون اول کے جو دوست ہے ان کے ویلتھ میں اتنا اضافہ کیسے ہوا؟ کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہی شخص جو اس عہدہ سنبھالنے سے پہلے وہی وزیر اعظم کا اپنا جو فائنانشل پوزیشن ہے وہ 4 سال میں اتنا زیادہ کیسے بھرا؟ بیرونی سازش کا بات کرنا شروع کرتا ہے، وہ عدالت پہ حملہ کرتا ہے، وہ ادارے پہ حملہ کرتا ہے۔ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ 4 سال میں آپ نے اس ملک کے معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے؟ آپ نے 4 سال میں پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق پہ کس قسم کے ڈاکے ڈالے ہیں؟ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ پاکستان کو آپ نے کیسے اور کیوں انٹرنیشنل فورمز پہ اپنا ضد کی وجہ سے، اپنا انا کی وجہ سے، آپ کا اپنا سیاست کی وجہ سے اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو وہ جواب میں جھوٹ کہتا ہے، جواب میں حملہ آور ہوتا ہے۔ اور حملہ آور کس پہ؟ اس ادارہ پہ یا کسی اور ادارہ پہ۔ اس تسلسل کو ہمیں روکنا پڑے گا۔
اس قدم کو ہمیں روکنا پڑے گا، سیاسی طریقے سے عوام کو سمجھانا پڑے گا، اور جمہوری طریقے سے جناب اسپیکر اس ہاؤس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، عدالت کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، سارے ادارے کو اپنے رول پلے کرنے پڑیں گے تاکہ ہم آئینی راستے اپنائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں تھا تو ہمارا یہ پورا کوشش تھا کہ ہم اپوزیشن کرے، سخت ترین اپوزیشن کرے، مگر آئینی، جمہوری اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپوزیشن کرے، اور ہم اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ ایکسٹریم پوزیشنز پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی، ایکسٹریم موقف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ اپنا احتجاج بھی کرے، جمہوری حملہ بھی کرے، جمہوری پارلیمان میں رہ کے ان کے خلاف قدم اٹھائے اور آپ جیت سکتے ہیں۔ اور یہ جمہوریت کی کامیابی تھا، یہ آئین کی کامیابی تھا، ایک ایسا تاریخی پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا جس کے نتیجے میں آگے جا کے 100 دنوں کی دھرنے کے بجائے، ادارے پہ فزیکل حملے کے بجائے ایک جمہوری طریقے اپنایا جاتا، اور نہ صرف سابق وزیر اعظم کے خلاف، لیکن آئندہ اگر ایسا کوئی وزیر اعظم آئے جو ناکام رہے، نا اہل رہے، اپنے عہدہ سنبھالے کے لائق نہ رہے، تو ایک جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ہاؤس کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے۔ مگر خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ریاکشن کیا رہا ہے اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف؟ اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف خان صاحب ایک جھوٹ پہ مبنی ایکسٹریم پوزیشنز لے کے ملک و قوم کے سامنے دو آپشنز رکھیں کہ زبردستی فوراً خان صاحب کے ٹرمز پہ الیکشنز اب ہو، یا وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے جہاں وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے، اور جو بھی یہ اس کا اسٹریٹجی آج کا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس سے اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا، اور میرا خیال یہ ہے جبکہ وہ اسٹریٹجی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا، اور شکر الحمدللہ ان کا یہ اسٹریٹجی ناکام رہا۔ ہمارا سارے کے سارے ادارے جو ماضی میں متنازع تھے، چاہے ہمارا اپنا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ان کے پرووکیشنز کے باوجود آئین اور قانون میں رہ کے اپنے کام کرتے رہے، اور جمہوریت کا فتح تھا۔ تو آج بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا یہی اسٹریٹجی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے، ایسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرے، ایسے غیر ذمہ دارانہ حملے کرتے رہے، تاکہ یا اصلاحات کے بغیر ہم الیکشنز کرے، یا وہ پرووک کرے، جمہوریت کو انڈرمائن کرے، جمہوری ادارے کو انڈرمائن کرے، اور فورس کرے کہ غیر جمہوری، غیر آئینی قدم اٹھایا جائے۔ جناب اسپیکر، ہم سب کا یہ تسلسل اور ہمارا سب کا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام رہے۔ ہم سب کے مل کے محنت کرنا پڑے گا کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام ہو اور ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اور پاکستان کو بچانے کے لیے میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات، پھر انتخابات۔ ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں، ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہتے تھے کہ پہلے احتساب پہ انتخاب۔ ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم انتخابات چاہتے ہیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ماضی میں بھی یہ رہا ہے، ہمارا لانگ مارچ کے دوران یہ رہا ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے سامنے میں نے خود اور ہمارے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے، جگہ جگہ ہم نے یہ پوزیشن رکھا ہے کہ پہلے ہم اصلاحات کریں گے، الیکٹورل ریفارمز کریں گے،
الیکٹورل ریفارمز کے دو پہلو ہے. سب سے پہلے فوراً جلدی ہم نے جو وہ سارے غیر جمہوری الیکٹورل بلز آرڈیننسز ایٹسٹرا جو پچھلے حکومت نے پاس کیے, جو ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے, جو RTS-2 RTS+ کا EVMs کے فارمز میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو ہمیں فوری ریپیل کرنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا, اور آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ مزید جو اصلاحات ہم لے کر آنا چاہتے ہیں, الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں, وہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے سول سوسائٹی, فیفن اور بہت سے ایسے کمیونٹیز ہیں جس سے ہم انگیج کر سکتے ہیں. پاکستان پبلک سے ہمیں رائے لینا پڑے گا, اور وہ سارے رائے کو کنسنسس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان کنسنسس بنا کے اگین فوراً وہ اصلاحات کرنا پڑے گا تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو 2018 میں اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا وہ کبھی بھی پھر اس ملک کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیلا جائے. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہم آلریڈی اس کنسنسس پہ ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا, جس میں تقریباً 80-90% تک ہم عمل کر چکے ہیں. جو کام اس پہ رہ جاتا ہے, چاہے وہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن ہو, چاہے وہ جسٹس کو امپروو کرنے کے لیے ریفارمز ہو, اور چاہے وہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا کمزور اور سیاسی نظام ہے اس پہ اصلاحات لے آنے کی بات ہو, وہ کنسنسس چارٹر آف ڈیموکریسی میں بن چکا ہے. تو ہمارا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے ہم اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو رہتا ہے کام وہ شروع ہو. جو ہم نے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنانا ہے وہ شاید ایک لمبا چوڑا کام ہو. جو یہاں ہمارا اتحادی ہے شاید وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ اگری کرنے کو تیار ہے, مگر جناب اسپیکر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو, ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ تو ہونا چاہیے. ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے یہ سارے جماعتوں کے لیے. اور وہ جماعت اور جماعتیں جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ اس ملک میں سیاست کیسا کرنا چاہتے ہو. کیا ہم آئین اور جمہوریت پہ چلیں گے؟ کیا ہم عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھیں گے, اور اختلافات رکھتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کی رائے شیئر کر کے جہاں ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, جہاں ہم اگری کر سکتے ہیں کنسنسس بنا کے ایک مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. وہ بیسک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں نہ صرف یہ سارے جماعتیں مگر وہ جماعتیں جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ فریم ورک ایسا پریزنٹ کیا جائے جس سے ہم اپنے سارے ادارے کو ایک ایسا سپیس دے سکے کہ وہ نان پارٹیزن اے پولیٹیکل جمہوری آئین میں رہ کے کام کر سکے. چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو, چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو. جس طریقے سے پاکستان کی سیاست اور معاشرے میں تیزی سے بگڑتے ہوئے اس حالات کی وجہ سے ایک پولرائزیشن اور ڈیوائڈ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. جناب اسپیکر, COD اپنی جگہ, COD2 اپنی جگہ, اگر ہم ایک بیسک کوڈ آف کنڈکٹ پہ سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا. اس لیے جناب اسپیکر, ہم تو ایک زمانے میں انسیولائزڈ ہوتے تھے, اس قسم کے طریقے اپنائے نہیں تھے, اور تب تو ایسے ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ طاقت تھا, جو لڑ سکتا تھا, جو مار سکتا تھا, وہ جیت سکتا. اور اوور دا کورس آف ہسٹری civilized nations adopted institutions, norms, rules, laws and constitutions تاکہ لڑنے کے بجائے ہم اپنے مسئلے اس قسم کے ادارے اور مختلف ادارے اور طریقے سے تھرو حل کریں. اور انفارچونیٹلی ہم وہی پوزیشن پہ واپس جا رہے ہیں جہاں ہمارے ادارے اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کہ جو طریقہ کار ہے, جو فورمز ہے, ان کا نہ کوئی عزت رہا ہے, نہ کوئی طریقہ کار رہا ہے. No one is willing to follow the rules of the game. اور جب ہم ادھر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جب ہم
جمہوریت، الیکشنز اور جمہوری طریقے پہ یقین اور اعتماد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو رہتا کیا ہے؟ رہتا یہ ہے کہ آپ بھی بندوق اٹھائیں، میں بھی بندوق اٹھاؤں، اور دیکھتے ہیں کون جیتے ہیں کون نہیں جیتا۔ یہ حالات بنتے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ ایک وفاقی نظام ہے ہمارا، اسلامی جمہوری وفاقی نظام۔ اگر ہم نے سب اس ملک میں رہ کے، اس سسٹم میں رہ کے، جی کے، آگے جا کے ان سارے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم سب کو، سیاسی جماعتوں کو آپس میں، میڈیا کو، عدالت، دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں، ہمیں ایک بیسک کوڈ آف کانڈکٹ کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم مل کے پاکستان کو سنبھال سکے اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکے۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ۔